Assalamu alaikum students, this is Zulfikar Ali Shah and you are watching Civil 271 and Entrepreneurship online video lecture. स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है तहलीकी सलाहियत और जिद्दत, जो कि आपके कोर्स ऑनलाइन के चैप्टर नंबर 2 पे मौजूद है. तो स्टूडेंट्स, creativity and innovation is an essential part of our business process. कि किसी भी बिजनेस प्रोसेस का एक अहम जुज़ है क्रिएटिविटी और इनोवेशन. कि कोई भी बिज़नेस एक ज़्यादा अरसे तक तभी कायम रह सकता है जब तक आप उस बिज़नेस के अंदर जो प्रोडक्ट्स डेवलप हो रही हैं या वो बिज़नेस जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसमें कोई जिद्दत ना लेके आएँ, कोई उसके अंदर आप कोई नया एलिमेंट ना उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराएं, तब तक ये बिज़नेस अपनी जो है ना वो रन नहीं हो सकता. जिस तरह एक ह्यूमन की एक लाइफ साइकिल है, इंसान का एक लाइफ साइकिल है, इसी तरह एक प्रोडक्ट का भी एक लाइफ साइकिल होता है. कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी एक स्पेसिफिक लाइफ होगी. कि शुरू में प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट होती है, फिर उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, फिर एक वक्त आएगा कि उसकी डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी, फिर एक वक्त आएगा उसकी डिमांड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी. तो किसी भी बिज़नेस को अगर आपने एक लंबे अरसे के लिए मेंटेन करना है तो आपने उस प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई नई चेंजेस लेके आनी है, कोई ना कोई उनको बेहतर अंदाज में आपने उस सर्विस को पेश करना है. तो इसकी वजह एक तो वजह तो ये है कि इंसान की एक नेचर ऐसी है कि जो भी चीज़ इस्तेमाल करता रहता है उसको इस्तेमाल करते वक्त वो उससे जी भर जाता है, उसे नई चीज़ चाहिए होती है. फिर मार्केट में जो भी नई चीज़ आती है वो उसका दिल करता है कि मैं ये नई चीज़ परचेज़ करूं. तो ये जो इंसान की नेचर है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी उसमें आपने कोई ना कोई वेरिएशन लेके आनी है ताकि इंसान की इस नेचर को सेटिस्फाई किया जा सके. तो उसी के लिए ज़रूरी है कि आपको क्रिएटिविटी और इनोवेशन का कंसेप्ट आना चाहिए. आपने इन दोनों चीज़ों को अपने बिज़नेस के अंदर अडॉप्ट करना है. तो आज के टॉपिक में देखेंगे कि ये क्रिएटिविटी है क्या चीज़ और इसको क्रिएटिव वे को हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, इस क्रिएटिविटी को आप इन्हांस कैसे कर सकते हैं, और इसमें कोई बैरियर्स आ रहे हैं आपकी क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर तो उसको बैरियर्स को हमने कैसे एलिमिनेट करना है. तो स्टूडेंट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन की टू एंटरप्रेन्योरल सक्सेस. कि किसी भी एंटरप्राइज की सक्सेस तभी होगी जब आप क्रिएटिविटी और इनोवेशन को आप अडॉप्ट करेंगे. ये उसकी कुंजी है, की है किसी भी एंटरप्राइज की सक्सेस में. इसका एक बेसिक रोल होता है. तो देखते हैं क्रिएटिविटी क्या चीज़ है. क्रिएटिविटी द एबिलिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज़ एंड टू डिस्कवर न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज़. कि क्रिएटिविटी एक सलाहियत को कहते हैं, एबिलिटी को कहते हैं टू डेवलप न्यू आइडियाज़. कि कोई नई चीज़ को आप डिस्कवर करें, कोई नए आइडिया को आप जनरेट करें, इसकी सलाहियत को आप क्रिएटिविटी कहते हैं. तो देखें, इन सम थिंकिंग न्यू थिंग्स, कि कोई नई चीज़ को आप सोचें, नए अंदाज से सोचें, इस चीज़ को आप क्रिएटिविटी कहते हैं. इनोवेशन द एबिलिटी टू अप्लाई क्रिएटिव सोल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू एनहांस और टू एनरिच पीपल्स लाइफ. कि इंसानों की ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को आप कोई इनोवेटिव सलूशन दें, कोई क्रिएटिव सलूशन दें. आप अपनी क्रिएटिविटी सलाहियत को आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऐसी चीज़ को आप इनोवेशन कहेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, कि इनोवेशन क्या है, डूइंग न्यू थिंग्स, कि आप नई चीज़ें करें. क्रिएटिविटी क्या है, थिंकिंग न्यू थिंग्स, और इनोवेशन क्या है, डूइंग न्यू थिंग्स. ये दोनों में फ़र्क है क्रिएटिविटी और इनोवेशन में. क्रिएटिविटी आप समझ लीजिए एक थ्योरेटिकल पार्ट है और इनोवेशन एक प्रैक्टिकल पार्ट है. ठीक है. एंटरप्रेन्योर्स succeed by thinking and doing new things or old thing in new ways.
کہ جو انٹرپرینیورز ہیں، جو آجر ہیں، وہ کیسے کامیاب ہوتے ہیں؟ بائی تھنکنگ اینڈ ڈوئنگ نیو تھنگ، کہ کریٹیوٹی اور انوویشن کی وجہ سے یہ انٹرپرینیورز یا آجرز کامیاب ہوتے ہیں. اب اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کہ کریٹیوٹی کے ایلیمنٹس کون سے ہیں. انٹیوٹ آئیڈینٹیفائی 6 انیبلرز. انٹیوٹ ایک پرسن کا نیم ہے. آئیڈینٹیفائی 6 انیبلرز آف اسمال بزنس انوویشن، کہ 6 انیبلرز ہیں جس سے آپ اسمال بزنس میں کی انوویشن کر سکتے ہیں. کہ 6 کی فیکٹرز ہیں کہ جو کہ کریٹیوٹی میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. تو پہلا فیکٹر کون سا ہے؟ پیشن. کہ جذبہ ہونا چاہیے، کہ آپ نے ایک انٹرپرینیور کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے نئی چیزیں ڈیولپ کرنی ہیں، نئے سلوشن کو لے کے آنا ہے، لوگوں کی کسٹمرز کو میں نے نئے انداز سے ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو فلفل کرنا ہے. سیکنڈ انیبلر ہے کسٹمر کنیکشن، کہ کسٹمر کے ساتھ کنٹینیوس کنیکشن ہوگا تب کریٹیوٹی جو ہے نا وہ آپ ڈیولپ کر سکیں گے. یہ کسٹمر کے ساتھ کنیکشن ہوگا، ان کے ساتھ کنیکشن سے آپ کو فیڈ بیک ملتی رہے گی اپنے پروڈکٹ کے بارے میں. وہ بتاتے رہیں گے کہ آپ کی پروڈکٹس ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کر رہی ہیں، یا ان میں آپ کوئی چینجز کریں، یا اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے، یہ امپرومنٹ کی گنجائش ہے. تو کسٹمر کنیکشن کے ساتھ آپ اپنی جو کریٹیوٹی کی ایبلٹی ہے وہ انہانس کر سکتے ہیں. تھرڈ فیکٹر ہے ایجیلٹی اینڈ اڈاپٹیشن، کہ مارکیٹ کے اندر مارکیٹ چینج ہو رہی ہے. جس طرح ایک ورڈ چینج ہو رہی ہے کنٹینیوسلی، اس طرح مارکیٹ میں چینج ہو رہی ہے، لوگوں کی سوچ چینج ہو رہی ہے، لوگوں کے رویے تبدیل ہو رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. تو آپ کے اندر بھی یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ یہ جو چینجنگ انوائرمنٹ ہے اس کو اڈاپٹ کر سکیں. آپ چینجنگ ڈیمانڈ کے مطابق اپنی ضروریات، اپنی جو سروسز ہیں وہ پرووائڈ کر سکیں. فورتھ فیکٹر ہے ایکسپیریمنٹیشن اینڈ امپرووائزیشن. آپ ایکسپیریمنٹ کریں پروڈکٹس کے ساتھ، کہ پروڈکٹس کو نئی طریقے سے آپ ڈیولپ کریں، اس کو لانچ کریں اور دیکھیں کہ اس کی فیڈ بیک کیسے آتی ہے. ٹھیک ہے، ایکسپیریمنٹ کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ میں جو چینجز کی ہیں وہ لوگوں نے اڈاپٹ کی ہیں اور ان کو یہ اچھی لگی ہیں، یا آپ کی ایکسپیریمنٹیشن فیل ہو گیا ہے. اس کے بعد اس کو امپروو کریں، کہ جو پروڈکٹ کی آپ نے لانچ کیا ہے اس میں اگر کوئی فیڈ بیک، نیگیٹو فیڈ بیک آ رہی ہے تو اس نیگیٹو فیڈ بیک کو آپ نے پازیٹیو لے کے اس کو امپروو کر کے آپ ری لانچ کریں اپنی پروڈکٹ کو. نیکسٹ آپ کا ریسورس لمیٹیشن. دیکھیں اسٹوڈنٹس، جو بھی انٹرپرائز ہوگی اس کے ریسورسز لمیٹیڈ ہوتے ہیں، اس کے پاس ان لمیٹیڈ ریسورسز کبھی نہیں ہوتے. تو لمیٹیڈ ریسورسز کے ساتھ اگر کوئی چیز آپ نے کرنی ہو تو آپ کے پاس کریٹیو آئیڈیا ہوں گے. تو کریٹیوٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ریسورس لمیٹیڈ ہوں، تبھی کریٹیوٹی آپ ڈیولپ کر سکیں گے. انفارمیشن شیئرنگ اینڈ کولیبوریشن، کہ جو بھی انفارمیشن مارکیٹ کے اندر موجود ہے وہ آپ شیئر کریں اپنے پروڈکٹ کے بارے میں، اور آپ لوگ دوسرے جو انٹرپرینیورز ہیں، دوسرے جو مالک ہیں، آجر ہیں، ان کے ساتھ اپنی کلوز کولیبوریشن رکھیں. جیسے انجمنز بنی ہوتی ہیں کسی بھی بزنس کی، تاجرز جیسے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے، یہ بیسیکلی چیمبر آف کامرس کیا ہے، یہ بھی ایک انفارمیشن شیئرنگ ایک پلیٹ فارم ہے. تو ایسے آپ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں تو اس سے کریٹیوٹی کو آپ انکریز کر سکتے ہیں. نیکسٹ چلتے ہیں اسٹوڈنٹ، کریٹیوٹی کریٹیوٹی اب کیسے آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. کریٹیوٹی کین بی ریئیکٹیو. ٹھیک ہے، انوویشن کین بی ریئیکٹیو، کہ جو آپ نے جدت لائی ہے اپنے پروڈکٹ میں وہ 3 طرح یا یہ 4 ویز کے اندر آپ اپنی پروڈکٹ کے اندر جدت لے کے آ سکتے ہیں. 4 طریقے ہیں. پہلی جو اپروچ ہے وہ ریئیکٹیو اپروچ ہے. ریئیکٹیو ہوتا ہے ریئیکشن کرنا،
کسی چیز کے اوپر ریئیکٹ کرنا. تو جو آپ کسٹمر کے ساتھ آپ کا کلوز ریلیشن شپ ہے تو کسٹمر فیڈ بیک کو لیتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے آپ ریئیکٹ کریں اور اپنی پروڈکٹ کو ان رسپانس ٹو کسٹمر فیڈ بیک آپ اپنی پروڈکٹ کو امپروو کریں. تو ایسی اپروچ کو آپ ریئیکٹیو اپروچ کہیں گے. نیکسٹ اپروچ ہے پرو ایکٹیو. پرو ایکٹیو اپروچ ان رسپانس ٹو نیو اپرچونیٹیز. کہ مارکیٹ کے اندر نئی نئی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں تو آپ ان کو ویژولاز کریں اور اس اپرچونیٹی کو آپ نے اویل کرنے کے لیے اپنی جو پروڈکٹ ہے یا اپنی جو وے آف تھنکنگ ہے اس کو چینج کریں. تو ایسی اپروچ کو آپ پرو ایکٹیو اپروچ کہتے ہیں. تیسری اپروچ ہے ریوولوشنری اپروچ. ریوولوشن کہ انقلاب لے کے آنا کسی چیز میں. تو اگر آپ مارکیٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں, کوئی بہت بڑا بریک تھرو آپ نے اچیو کرنا ہے مارکیٹ کے اندر, اپنی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں اور اس سے آپ مارکیٹ کو ہی چینج کرنا چاہتے ہیں, تو ایسی انوویشن کو, ایسی اپروچ کو آپ ریوولوشنری اپروچ کہتے ہیں. کہ ریوولوشنری اپروچ سے آپ ایک ایسی چیز لے کے آئیں گے جس سے پوری مارکیٹ ڈسٹرب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. نیکسٹ اپروچ ہے ایوولوشنری اپروچ, ارتقائی اپروچ. کہ آپ کے پاس پریویس کوئی بیس موجود ہے, اسی بیس کو آپ تھوڑا بہت ماڈیفائی کر کے کوئی نئی چیز ڈیولپ کر دیں, تو ایسی اپروچ کو آپ ایوولوشنری اپروچ کہتے ہیں. ایوولوشنری اپروچ میں دیکھیں پوٹنگ اولڈ تھنگس ٹوگیدر ان نیو وے. کہ پرانی ہی چیزیں ہیں, آپ ان کو آپ نئے طریقے, نئے انداز کے ساتھ آپ لے کے آ جائیں کسی چیز کو, تو ایسی اپروچ کو آپ ایوولوشنری اپروچ کہتے ہیں. تو یہ 4 اپروچز ہیں, 4 ویز ہیں جس سے آپ انوویشن کر سکتے ہیں کسی پروڈکٹ کے اندر. پہلے ریئیکٹیو ہے, پھر پرو ایکٹیو ہے, پھر ریوولوشنری ہے, اور ایٹ دا لاسٹ ایوولوشنری اپروچ. اسٹیو کنگ کہتا ہے جی انوویشن از ان اسمال بزنس ڈی این اے. کہ اسمال بزنس کے ڈی این اے میں انوویشن موجود ہے, کہ جتنے بھی چھوٹے کاروبار ہیں ان کے ڈی این اے میں انوویشن موجود ہوگی. ہر چھوٹا کاروبار, یٹ مینی انٹرپرینور ڈزنٹ ریئلائز دیٹ سم آف دا گریٹ آفرنگ اینڈ پروسیسز دے کریٹ آر انوویٹیو. کہ کوئی بعض دفعہ ایسے انٹرپرینورز ہوتے ہیں جو کہ ایسے پروسیس کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ یہ ایک کریٹیو پروسیس ہے یا ایک انوویشن ہے. تو انوویشن ہمیشہ چھوٹے کاروبار کے ڈی این اے میں موجود ہوگی, لیکن اکثر دفعہ انٹرپرینورز ہے اس کو ریئلائز ہی نہیں کرتا. اسٹوڈنٹس, جیسے میں نے پہلے بتایا کریٹیوٹی اسینشیل ٹو سروائیول. کہ اگر ایک بزنس نے سروائیو کرنا ہے لمبے عرصے کے لیے تو اس کے لیے کریٹیوٹی ایک بہت ضروری ہے کسی انٹرپرائز کے لیے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کریٹیوٹی کیسے ڈیولپ کی جاتی ہے. تو کریٹیوٹی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ لے کے پیدا ہوئے ہوں. کریٹیوٹی ایک سکل ہے اور کوئی بھی سکل لرن کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ سمجھیں کہ کریٹیوٹی ایک سکل ہے, اس کو آپ کسی سٹیج کے اوپر بھی زندگی کے کسی بھی سٹیج کے اوپر آپ اسے لرن کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں کہ بیریئرز ٹو کریٹیوٹی, کہ ایک تخلیقی صلاحیت کے راستے میں کون کون سی رکاوٹیں آتی ہیں جس کی وجہ سے کریٹیو اپروچ جو ہے نا ڈیولپ نہیں ہوتی کسی بندے کے اندر. تو مینٹل لاکس دیٹ کین لمٹ انڈیویجول کریٹیوٹی. کہ ایک پرسن کی کریٹیوٹی کے راستے میں کون کون سے ایسے لاکس ہیں جو کہ آپ اپنے ذہن کے اندر لاکس خود بناتے ہیں, اور جس کی وجہ سے آپ کے اندر جو تخلیقی صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا آپ تخلیقی انداز میں نہیں سوچ سکتے. پہلا جو مینٹل لاک ہے وہ ہے سرچنگ فار دی ون رائٹ آنسر. کہ آپ کے پاس ایک پرابلم ہے, اس کے لیے آپ صرف ایک سلوشن سوچ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ اس پرابلم کا صرف ایک ہی سلوشن ہے. یہ ایک غلط اپروچ ہے. ایک پرابلم کے ایک سے زیادہ سلوشن ہو سکتے ہیں اور وہ ایک سے زیادہ سلوشن بھی صحیح سلوشن ہوں گے. ٹھیک ہے. کوئی ایک صحیح راستہ جو ہے نا نہیں ہوتا کسی بھی جگہ میں. کسی بھی جگہ پہ پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ نہیں ہوتا, بلکہ آپ مینی ویز سے آپ کسی ایک جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں. نمبر سیکنڈ مینٹل لاک از فوکسنگ آن بینگ لاجیکل. تو لاجیکل تھنکنگ ایسی تھنکنگ کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں یا آپ کے پاس جو پاسٹ ڈیٹا ہے اس کو آپ اینالائز کر کے کوئی آپ نئی چیز
کے بارے میں سوچیں. تو لاجیکل تھنکنگ ایک غلط چیز ہے, کہ اس کے اوپر فوکس کرنا ایک غلط چیز ہے, کیونکہ جو آپ کے پاس پریویس ایکسپیریمنٹس ہیں یا پاسٹ ایکسپیرینس ہیں یا آپ کے پاس جو ڈیٹا اویلیبل ہے وہ ہو سکتا ہے لمیٹڈ ہو, تو اس کو مد نظر رکھتے آپ کوئی بھی چیز یا کسی چیز کے بارے میں سلوشن دیں تو یہ بھی ایک غلط اپروچ ہوگی. تو آپ نے لاجیکل نہیں ہونا, آپ نے یہ دیکھنا ہے, اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ لمیٹڈ ہے, آپ کا جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے وہ بھی تھوڑا ہے, تو یونیورس بہت وسیع ہے اور اس کے اندر ڈفرینٹ سلوشن موجود ہیں اور آپ کو ان کو پرسو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تھرڈ جو اس کا مینٹل لاک ہے, بلائنڈلی فالوئنگ دا رولز, کہ جو رولز ہیں کسی آرگنائزیشن کے, جو مینجمنٹ کے ہیں یا پروسیسز کے ہیں یا آپریشنل رولز ہیں, ان کو فالو کرنا اسٹرکٹلی اور بلائنڈلی فالو کرنا, یہ بھی ایک غلط چیز ہے. آپ کو نے کوئی چیز نئی بنانی ہے, نئی چیز ڈیولپ کرنی ہے, کوئی انوویٹیو سلوشن دینا, تو آپ کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا. آپ کو جو سیٹ پیرامیٹرز ہیں یا سیٹ پرنسپلز ہیں ان کو وائیولیٹ کر کے آپ نئی چیز لے کے آئیں گے, تب ان کو وائیولیٹ کریں گے تب آپ کے پاس کوئی نئی چیز یا نیا سلوشن آپ کے پاس آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. 4 بیریئرز, ویوئنگ, لافٹر اینڈ پلیز اینڈ فریولس, کہ لافٹر اور پلیز کو سیریس لینا, کہ آپ کوئی بھی انوویٹیو سلوشن دیں گے مارکیٹ کے اندر تو ہو سکتا ہے آپ کا مذاق بنے, ہو سکتا ہے لوگ آپ کو طرح طرح کی باتیں سنائیں, تو اس کو سیریس نہیں لینا. تو سیریس لینا بھی ایک مینٹل بیریئر ہے, کہ آپ اس طرح غلط چیزیں کرتے ہوئے آپ اس طرح کے ایک سمجھ لیں کہ فولش سلوشن دیتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ڈیولپ کر لیں گے کہ جو کہ بعد میں اس کی اپریزیشن ہوگی. تو اس لافٹر اور پلیز کو آپ نان سیریس لیں اور آپ آگے بڑھیں اور اسی چیز کو آپ بہتر کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. 5th بیریئرز, بیکمنگ اوورلی اسپیشلائزڈ, کہ آپ کوئی پرابلم ہو اس کو آپ کسی اسپیسیفک پرسن کو ہی آپ یا اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کو ہی دیں کہ اس کا سلوشن دیں. آپ ایک پرابلم کو آپ اس کا آپ سرکل یا اس کے جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ زیادہ کر دیں, کہ زیادہ لوگوں کے وہ پرابلم دیں کہ ہر طرف سے آپ انپٹ لیں, تو اس طرح آپ کے پاس ایک کریٹیو سلوشن آ سکتا ہے. ایک پرابلم ہے تو وہ کسی نہ کسی بندے کے پاس اس کا سلوشن ہوتا ہے, لازمی نہیں کہ جو جس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ وہ پرابلم ہے صرف اسی کے پاس سلوشن ہو, جو کہ ان ریلیٹڈ پرسن ہے وہ بھی ایک پرابلم کا سلوشن آپ کو دے سکتے ہیں. 6 اس کا مینٹل لاک ہے, اوائڈنگ ایمبیگوٹی, کہ کسی پرابلم کی آپ ڈیٹیلز میں جانا, اس کی ڈیٹیل پرسکرائب کرنا, اس کی اسپیسیفکیشن لکھنا, تو اس کی جو ایمبیگوٹی ہے اس کو اوائڈ کرنا. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک مینٹل لاک ہے کہ آپ ایمبیگوٹی کو اوائڈ نہ کریں بلکہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. کسی کوئی آپ کنفیوژن ہے یا کسی پرابلم کے بارے میں کنفیوژن ہے, اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے تو آپ کے پاس کریٹیوٹی, جب آپ اسے بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ کوئی نہ کوئی بہتر کریٹیو سلوشن دے سکیں گے. 7واں اس کا بیریئر ہے, فیئرنگ لکنگ فولش, کہ ڈر ہونا کہ میں ایک احمق آدمی لگوں گا یا میں نے جو سلوشن دیا ہے وہ ایک احمقانہ ہے. تو جو فیئر ہے, فیئر آپ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. لوگوں سے ڈرنا, سینئر سے ڈرنا, جونیئر سے ڈرنا, لوگ کیا کہیں گے اس سلوشن کے بارے میں, تو یہ جو آپ کا بہت بڑا مینٹل لاک ہے. تو اس سے آپ نے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. 8واں جو مینٹل لاک ہے وہ فیئرنگ مسٹیکس اینڈ فیلئر, کہ مسٹیک ہوگی, فیلئر ہوگا تو اس سے ڈرنا. حالانکہ یہ جو کوئی بھی مسٹیک یا کوئی بھی فیلئر یہ ڈرنے والی چیز نہیں ہے, یہ بلکہ آپ کو ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ آگے بڑھیں. تو فیلئر بیسیکلی فیلئر سے آپ سیکھتے ہیں, یہ ایک لرننگ پروسیس ہے. جس طرح بچہ گر گر کے چلتا ہے اسی طرح فیلئر جو ہے نا یہ لیڈ کرتی ہے سکسیس کو. تو ایک سکسیسفل پروڈکٹ بنانے کے لیے آپ 100 ٹائم ایک فیلڈ پروڈکٹ بنائیں گے تب وہ ایک سکسیسفل پروڈکٹ بنے گی. 9th بیریئر ہے, بلیونگ دیٹ آئی ایم ناٹ اے کریٹیو, کہ پہلے ہی ذہن کے اندر آپ نے
ایک بلیو لے لیا، آپ نے ایک بلیو مان لیا کہ میں کریٹیو نہیں ہوں. یہ بھی ایک غلط اپروچ ہے. ٹھیک ہے، ہر بندے کے اندر کریٹیوٹی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک سملر جو ہے نا وہ ٹریڈس دی ہیں، سملر اپرچونٹی دی ہیں، ایک برین دیا ہے، باقی چیزیں بھی. کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زیادتی نہیں کی، نہ کسی کو کوئی زیادہ نوازا ہے، نہ کسی کو کوئی کم دیا ہے. تو یہ جو آپ اپنے اندر ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ میں کریٹیو نہیں ہوں، تو اس کی وجہ سے پھر آپ کی جو کریٹیو ابیلٹی ہے وہ نہیں ڈیولپ ہوتی. اب اسٹوڈنٹ چلتے ہیں ہاؤ ٹو انہینس کریٹیوٹی. تو کریٹیوٹی کو کیسے بڑھایا جائے؟ تو پہلے دیکھتے ہیں آرگنائزیشن لیول کے اوپر، انہینسنگ آرگنائزیشنل کریٹیوٹی. کہ ایک بزنس ہے، انٹرپرائز ہے، ایک کمپنی ہے، اس کے اندر آپ نے کریٹیوٹی کو آپ نے بڑھانا ہے تو کیسے بڑھائیں گے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلا سٹیپ ہے انکلوڈ کریٹیوٹی ایز کور کمپنی ویلیو. کہ کریٹیوٹی کو آپ کمپنی کی ویلیو بنا دیں، کہ یہ بتا دیں کہ لوگوں کو یہ کریٹیوٹی انٹیگرل پارٹ ہے کمپنی کا کلچر کا، اور اس کو اپریسیٹ کیا جائے گا. اس سے لوگوں کو ریکگنائز کیا جائے گا، ان کی جو کریٹیو سلوشن دینے والے کو اس کا عہدہ بھی بڑھایا جائے گا، اور اس کو کوئی نہ کوئی مانیٹری ویلیو یا کوئی ریوارڈ، کہ کیش کی صورت میں بھی ریوارڈ دیا جائے گا، اور دوسرا اس کی جو سٹینڈنگ ہے کمپنی کے اندر اس صورت میں بھی اس کو ریوارڈ دیا جائے گا. تو اس طرح آپ ایک موٹو سیٹ کر لیں کمپنی کا کہ کریٹیوٹی اس کمپنی کے کلچر کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ سٹیپ ہائر فار کریٹیوٹی. کہ آپ لوگوں کو ہائر کریں کریٹیوٹی کے لیے. کسی کوئی ریسرچ کمپنی ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے، اس کے ساتھ آپ کوئی کنٹیکٹ کریں کوئی کریٹیو سلوشن کے لیے. تھرڈ ہے ایمبریس اور ہولڈ ڈائیورسٹی. ڈائیورسٹی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ طریقہ کار ہیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ طریقے ہیں کسی ایک پرابلم کو سالو کرنے کے. تو ان سبھی طریقوں کو آپ نے ہولڈ کرنا ہے، اس کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے، ایکسیپٹنس دینی ہے. ٹھیک ہے. اسٹیبلش این آرگنائزیشنل اسٹرکچر دیٹ نرشز کریٹیوٹی. کہ آپ اسٹرکچر ایسا بنائیں کسی آرگنائزیشن میں جس میں کریٹیوٹی ڈیولپ ہو، کریٹیوٹی کوئی بڑے پھلے پھولے. پانچواں اسٹیپ ہے ایکسپیکٹ کریٹیوٹی. کہ لوگوں سے ایکسپیکٹیشن کریں کہ وہ ایک کریٹیو سلوشن دیں گے کسی پرابلم کا. ایکسپیکٹ فیلئر اینڈ لرن فرام اٹ. فیلئرس کو بھی ایکسپیکٹ کریں. انکلوڈ فن ان ٹو دا ورک انوائرمنٹ. کہ ورک انوائرمنٹ میں آپ فن لے کے آئیں، کوئی کھیل کود، کوئی اس طرح کی جو چیز ہے نا، کہ ان کو اپنے ورکرز کو ریلیکس بھی کریں. انکریج کرائسٹی. کہتے جسٹس کو آپ انکریج کریں. ڈیزائن اے ورک پلیس دیٹ انکریج کریٹیوٹی. کہ آپ ورک پلیس کو ایسا ڈیزائن کریں جہاں پہ کریٹیوٹی کو انکریج کیا جائے. ٹھیک ہے، ڈسکریج کرنے کی بجائے اس کو کریٹیوٹی کو انکریج کیا جائے. ویو پرابلم ایز اپرچونٹی. جو بھی پرابلم آ رہے ہیں اس کو آپ بجائے پرابلم کے ایز اے اپرچونٹی کو اس کو کنسیڈر کریں. پرووائڈ کریٹیو ٹریننگ. کہ آپ سٹاف کو آپ نے ایسی ٹریننگ پرووائڈ کریں جس سے وہ ان کا جو وے آف تھنکنگ ہے وہ چینج ہو جائے. پرووائڈ سپورٹ. کہ سٹاف کو آپ سپورٹ دیں، فائنینشیل سپورٹ یا مارل سپورٹ پرووائڈ کریں. ڈیولپ اے پروسیجر فار کیپچرنگ آئیڈیاز. کہ آئیڈیاز کو کیپچر کرنے کا کوئی نہ کوئی پروسیجر ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے. ٹاک ود کسٹمر کے ساتھ آپ کلوز لائیجن رکھیں. مانیٹر ایمرجنگ ٹرینڈز اینڈ آئیڈینٹیفائی ویز یور کمپنی کین کیپٹلائز آن دیم. کہ مارکیٹ کو آپ اس کے جو ٹرینڈز ہیں، ایمرجنگ ٹرینڈز ہیں، ان کے اوپر کلوز نظر رکھیں اور یہ رستے دیکھیں، آئیڈینٹیفائی کریں کہ جس سے وہ آپ ان ٹرینڈز کو یا ان اپرچونٹیز کو آپ اویل کر سکتے ہیں. لک فار یوز فار یور کمپنیز پروڈکٹ اور سروسز ان ادر مارکیٹس. کہ آپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ دوسری مارکیٹ کے اندر کیسے استعمال ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ اسٹیپ ہے آپ کا ریوارڈ کریٹیوٹی. کہ جو بھی کریٹیوٹی دے رہا ہے پرسن اس کو ریوارڈ کریں. ماڈل کریٹیوٹی. کہ کریٹیوٹی کو آپ ایک رول ماڈل بنائیں. اب دیکھتے ہیں کہ انہینسنگ انڈیویجول کریٹیوٹی. کہ ایک بندے نے اپنے اندر کریٹیو
ایبلٹی ڈیولپ کرنی ہے تو وہ کیسے انہینس کریں گے. جو پچھلا ٹاپک تھا وہ تھا آرگنائزیشنل کریٹیوٹی, تو اب ہے انڈیویجول کریٹیوٹی کہ انڈیویجولی آپ نے کیسے کریٹیوٹی ڈیولپ کرنی ہے. سب سے پہلا اسٹیپ ہوگا الاؤ یور سیلف ٹو بی کریٹیو, کہ سب سے پہلے آپ اپنے مائنڈ کے اندر سے بیریئر ختم کریں کہ مجھ میں کریٹیوٹی نہیں ہے, بلکہ آپ اپنے آپ کو یہ اس طرح پریٹینڈ کریں کہ میں ایک کریٹیو بندہ ہوں اور میں ایک کریٹیو سلوشن دے سکتا ہوں. سیکنڈ اسٹیپ ہے فارگیٹ دا رولز, جو پہلے سے پرسکرائبڈ رولز ہیں یا سیٹ ایک لمٹس ہیں, باؤنڈریز ہیں, ان کو ختم کریں اور اس سے بیانڈ آپ جا کے کام کریں. تھرڈ پرنسپل ہے گیو یور مائنڈ فریش ان پٹ ایوری ڈے, روزانہ اپنے مائنڈ کے اندر کوئی نئی چیزیں لے کے آئیں. آپ جرنلز پڑھیں, آپ میٹنگز اٹینڈ کریں, آپ یوٹیوب پہ جائیں, نئی ویڈیوز دیکھیں, تو کوئی نہ کوئی نیو آئیڈیا آپ اپنے مائنڈ کے اندر لے کے آئیں تاکہ آپ کا مائنڈ ریفریش ہو. فورتھ اسٹیپ آپ جو اڈاپٹ کر سکتے ہیں ٹریول اینڈ آبزرو, آپ ٹریول کریں ڈفرینٹ سٹیز کے اوپر, ڈفرینٹ لوکیشن کے اوپر, آپ نیچر کو آبزرو کریں, کلوزلی آبزرو کریں, نیچر کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں. ٹھیک ہے. کولیبوریشن ود ادر پیپل, لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں, لوگوں کے ساتھ کلوز کولیبوریٹ کریں, ان کے ساتھ ڈسکشن کریں, ڈسکشن سے آپ کو نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. آبزرو دی پروڈکٹ اینڈ سروسز آف ادر کمپنیز, جو دوسرے لوگ پروڈکٹس بنا رہے ہیں یا دوسرے لوگ جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اسی پرابلم کے اگینسٹ, تو اس کو آبزرو کریں کہ انہوں نے کیا جس میں ڈفرینٹ چیز آپ بنائی ہے یا ڈفرینٹ سروسز کیسے پرووائڈ کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے. ریکگنائز دی کریٹیو پاور آف مسٹیکس اینڈ ایکسیڈنٹس, مسٹیکس جو آپ کرتے ہیں یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس میں ایک نہ ایک کریٹیو پاور ہوتی ہے, اس کے اندر ایک نہ ایک کریٹیو پہلو ہوتا ہے جس کو آپ ریکگنائز کر کے آپ اپنا فیوچر کا لائحہ عمل بنا سکتے ہیں. تو اس چیز کو آپ ایکسیپٹ کریں کہ جو بھی مسٹیک ہو یا ایکسیڈنٹ ہو اس کو آپ نے پازیٹیو لے کے اپنے فیوچر کا لائحہ عمل سیٹ کرنا ہے. بی پازیٹیو. اوکے. 9 اسٹیپ ہے نوٹس واٹ از مسنگ, کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہے یا کوئی فیلئر ہے یا کوئی فلا ہے کسی چیز کے اندر, تو اس کو نوٹس کریں کہ کیسے اس میں کیا چیز مسنگ تھی کہ یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, کیا چیز مسنگ تھی کہ یہ پروڈکٹ فیل ہو گئی. پیریاڈیکلی آسک یور سیلف ایم آئی آسکنگ دی رائٹ کویسچن کریں اپنے آپ سے کہ میں ایک صحیح کویسچن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیپ اے جرنل ہینڈی ٹو ریکارڈ یور تھاٹس اینڈ آئیڈیاز, اپنے پاس ایک بک رکھیں, نوٹ بک رکھیں, اس کے اندر ریکارڈ کریں اپنے سوچ کو اور آئیڈیاز کو. ٹھیک ہے. لسن ٹو ادر پیپل, دوسرے لوگوں کی کرٹیسزم کو آپ لسن کریں, ان کو سنیں, ان کے پرابلم کو سنیں, ان کے جو خیالات ہیں ان کو سنیں. گیٹ ایڈیکویٹ سلیپس, کہ آپ روزانہ ایک پوری نیند لیں اپنی, آپ ڈیلی ایکسرسائز کریں, آپ واچ اے مووی, کہ موویز کو بھی دیکھیں, انجوائے کریں لائف کو. موویز کے اندر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے آپ لرن کر سکتے ہیں. ٹاک ٹو اے چائلڈ, بچوں کے ساتھ کھیلیں. ٹھیک ہے. بچوں کے ساتھ باتیں کریں. تو یہ ساری چیزیں جو نا یہ آپ کی کریٹیو ایبلٹی کو انہینس کرتی ہیں. ٹو ڈو سم تھنگ آرڈنری ان این ان یوزول وے, کہ کوئی آپ نے معمولی چیز کرنی ہے لیکن اسے آپ غیر معمولی انداز میں کریں, کہ کسی ایسے انداز میں کریں جس سے وہ لوگ دوسرے لوگ اس طرح نہیں کر رہے. تو آپ نے ایک آرڈنری بے شک چیز کریں لیکن اس کا جو آپ کا انداز ہوگا وہ غیر معمولی ہوگا. کیپ اے ٹوائے باکس ان یور آفس, کہ کھلونوں کا ایک باکس ہونا چاہیے آپ کے آفس میں جس سے آپ کھیل سکیں. ٹیک نوٹ آف یور پین پوائنٹس, ڈو ادر پیپل ایکسپیرینس دیم ایز ویل, جن چیزوں سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے ان کو ایک آپ ریکارڈ میں رکھیں. ٹھیک ہے. اور یہ سوچیں کہ یہ جو چیز جو مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے یہ ان چیزوں سے دوسرے لوگ بھی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اس طرح سوچنے سے آپ دوسروں کو وہ جو تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوگا آپ کو. 19 اسٹیپ ہے ڈو ناٹ تھرو اوے سیمنگلی بیڈ آئیڈیاز, کہ آپ جو بیڈ آئیڈیاز آپ کو لگ رہے ہیں ان کو تھرو نہ کریں,
ان کو آپ ہو سکتا ہے آپ کے نظر میں وہ بیڈ آئیڈیا ہوں، لیکن تھوڑے دنوں بعد آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے، وہ جو بیڈ آئیڈیا ہے وہ ایک گڈ آئیڈیا میں کنورٹ ہو جائے. تو آپ ایسے آئیڈیاز کو، کوئی بھی آئیڈیاز ہو اس کو آپ تھرو آف نہ کریں. ریڈ بکس آن اسٹیمولیٹنگ کریٹیوٹی اور ٹیک اے کلاس آن کریٹیوٹی. اب ٹریننگ لیں کریٹیوٹی چونکہ ایک اسکل ہے تو اس کو لرن کریں. آپ اس کے اوپر بکس پڑھیں، اس کے لیے آپ کو اگر کوئی ٹریننگ سیشن لینا پڑتا ہے تو وہ بھی لیں. ٹیک سم ٹائم آف. ہمیشہ ہر وقت کام 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 جو ہے نا، ہر وقت کام کے اوپر فوکس نہ کریں، بلکہ کچھ نہ کچھ ٹائم آپ نکالیں جس سے آپ کے پاس ٹائم ملے کہ آپ کریٹیو وے میں آپ تھنک کر سکیں. بی پرسسٹنٹ. آپ نے یہ جو ہیبٹس ہیں آپ کی، یہ ساری ہیبٹس آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے، لیکن یہ ہیبٹ اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ نے اس میں مستقل مزاج رہنا ہے. دی کریٹیو پروسیس، کہ ایسا کون سا پروسیس ہے جو کہ کریٹیوٹی کو جنم دیتا ہے. تو وہ پروسیسز کون کون سے ہیں؟ دی کریٹیو آئیڈیاز آر دی ریزلٹ آف 7 اسٹیپس. ایک کریٹیو آئیڈیاز اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کس وجہ سے آتے ہیں، اس کے یہ سارے اسٹیپس ہیں. ان اسٹیپس کو فالو کر کے آپ کوئی نہ کوئی کریٹیو آئیڈیا دے سکتے ہیں. فرسٹ اسٹیپ ہے پریپریشن. پریپیئر ہونا. پریپریشن کیا ہے؟ اڈاپٹ دی ایٹیٹیوڈ آف لائف لانگ اسٹوڈنٹ. کہ آپ کے اندر ایسا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کے اندر ہوتا ہے، کہ زندگی بھر کا جو اسٹوڈنٹ ہو ایسا ایٹیٹیوڈ ہو کہ آپ نے جب یہ کورس مکمل بھی کر لینا ہے تب بھی آپ کا ایٹیٹیوڈ ہو ایسا ہو کہ میں نے زندگی بھر یہ اسٹوڈنٹ ہی رہنا ہے اور میں نے لرن کرنا ہے. یہ آپ کے اندر ایک ہیبٹ ہونی چاہیے، یا یہ آپ کا جو نا اپروچ ہونی چاہیے. نیکسٹ ہے ریڈ الاٹ اینڈ ناٹ جسٹ ان یور فیلڈ آف ایکسپرٹیز. کہ آپ پڑھیں، ڈیٹا کلیکٹ کریں، مووی دیکھیں، لوگوں کو سنیں، آپ سیمینار اٹینڈ کریں، کوئی پروفیشنل ٹریننگ ہو رہی ہے ان کو سب کو اٹینڈ کریں. ڈیولپ لسننگ اسکل، کہ لسننگ اسکل کو ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ساری نا پریپریشن کے اندر آتی ہیں. کہ پہلا اسٹیپ ہے پریپریشن کا، جس میں آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، اور دوسرا آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو کہ جو ایک اسٹوڈنٹ کے اندر ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ ایسا ایٹیٹیوڈ آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. نیکسٹ ہے کریٹیو آئیڈیاز آر دی ریزلٹ آف. اسٹیپ نمبر 2 انویسٹیگیشن. کہ جو پرابلم ہے اس کو آپ اس کی ایک سالڈ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، اور اس کا ایک جو ڈیسیژن ایٹ ہینڈ ہے ان کو آپ سمجھیں. تو انویسٹیگیٹ کرنا. سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے جو پرابلم ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے. جیسے ایک ایس ایچ او انویسٹیگیٹ کرتا ہے کسی کرائم کو، تو اسی طرح آپ نے اگر کوئی مارکیٹ کے اندر یا لوگوں میں اندر کوئی پرابلم ہے ان کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اس کی سالڈ انویسٹیگیشن آپ نے ڈیولپ کرنی ہے. نیکسٹ اسٹیپ ہے ٹرانسفارمیشن. کہ وہ جو آپ نے انویسٹیگیٹ کیا ہے اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے آپ نے آئیڈیاز کے اندر. ٹھیک ہے، کہ ٹرانسفارمنگ انفارمیشن انٹو پرپزفل آئیڈیاز. کہ جو آپ نے پہلے پریپریشن کی، پھر انویسٹیگیشن کی، اس کے بعد آپ نے انہی آئیڈیاز کو ٹرانسفارم کرنا ہے. تو اس کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے 2 طرح کی اپروچز ہیں. کنورجنٹ تھنکنگ ہے اور ڈائیورجنٹ تھنکنگ ہے. کنورجنٹ تھنکنگ کیا ہے؟ کہ آپ مختلف سلوشنز ہیں ان کے اندر آپ سملیرٹیز کو جج کریں یا سملیرٹیز کو آپ لکھ لیں. ڈائیورجنٹ تھنکنگ کیا ہے؟ کہ 2 مختلف سلوشنز ہیں ان میں جو ڈفرینس ہیں ان کو آپ نوٹ کر لیں. جب آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں گے یہ چیزیں تو اس کے بعد آپ ان چیزوں کو ری ارینج کریں اور ایک کوئی نہ کوئی آئیڈیاز، کوئی نہ کوئی پرپزفل آئیڈیاز جو ہے نا وہ جنریٹ کریں اسے. نیکسٹ پروسیس ہے انکیوبیشن. انکیوبیشن کہتے ہیں کہ کسی آئیڈیاز کو ایکسیپٹ ہونے میں جو ٹائم ریکوائرڈ ہے اس کو آپ انکیوبیشن کہیں گے. تو جب آپ نے آئیڈیا تھرو کر دیا تو آئیڈیا جب آپ کے پاس آئے گا تو لوگوں کو اس آئیڈیا کو ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم لگے گا، وہ فوراً کوئی نہ کوئی ایسا آئیڈیا ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو جب آپ نے آئیڈیا تھرو کر لیا تو اس کے بعد آپ کیا کریں؟ واک اوے فرام دا سچویشن سے دور چلے جائیں. ٹیک دی ٹائم
ٹو ڈے ڈریم، سوچنے میں آپ ٹائم لگائیں، ریلیکس ہوں، ڈریم اباؤٹ دا پرابلم اور اپرچونیٹی، اس کے بارے میں سوچیں، ورک آن دی پرابلم اور اپرچونیٹی ان ڈفرینٹ انوائرمنٹ، کہ اسی پرابلم کو آپ کسی اور انوائرمنٹ میں آپ جا کے سوچیں یا اس کے اوپر ورک کریں. تو انکیوبیشن پروسیس کے لیے، انکیوبیشن کیا ہے؟ بیسیکلی ایک ٹائم ڈیوریشن ہے جس میں وہ آئیڈیا ایکسیپٹ ہوگا. نیکسٹ پروسیس ہے ایلومینیشن. جب انکیوبیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا تو اب آپ اس آئیڈیا کو ایلومینیٹ کریں. دی لائٹ بلب گوز آن، کہ وہ آئیڈیا پھر اپنی روشنی دینا شروع کر دیتا ہے. تو ایلومینیشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا کہ وہ آئیڈیا لوگ ایکسیپٹ کریں گے اور اس کو اسپریڈ بھی کریں گے. نیکسٹ پروسیس ہے آپ کا ویریفیکیشن پروسیس، کہ جو آپ نے سلوشن دیا ہے اس کو ویریفائی کرنا کہ وہ پروسیس امپلیمنٹ تو ہو رہا ہے، اگر ہو جائے گا تو کیا وہ پروسیس کام بھی کرے گا، کیا اس پروسیس کی ضرورت بھی ہے، کیا اس کے لیے کوئی مارکیٹ پلیس بھی اویلیبل ہے کہ نہیں. تو اس آئیڈیا جو آپ نے جنریٹ کیا ہے اس کو پھر آپ ویریفائی کریں کہ کیا واقعی یہ آئیڈیا کام کرے گا بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے، یا جو پرابلم اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر اس کو یہ سلوشن، اس کا یہ پراپر سلوشن دے رہا ہے کہ نہیں آئیڈیا. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ امپلیمنٹیشن، کہ آپ نے جو آئیڈیا ہو اس کو ٹرانسفارم کر دینا ہے، اس کو آپ نے ٹرانسفارم کر دینا ہے ریالٹی کے اندر، کہ اس آئیڈیا کی پھر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہوگی، جسے آپ انوویشن کہتے ہیں. انوویشن کیا تھا؟ ڈوئنگ دی کریٹو ورک. ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر ٹرانسفارم کر دینا ہے کریٹیوٹی کو انوویشن کے اندر. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ لیکچر بہت اچھے طریقے سے سنا ہے اور اس کو سمجھا بھی ہے. کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے میسج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. تو آپ اپنی جو انٹرپرینیورشپ کی اردو ورژن بک ہے اسے بھی آپ اسٹڈی کریں. اس کا میں آپ کو پیج بتا دیتا ہوں، پیج نمبر ہے 69، انٹرپرینیورشپ اینڈ انوویشن، چیپٹر نمبر 2. تو اس کو بھی آپ پڑھیں. یہی چیزیں ہیں، پہلے آپ یہ میرا لیکچر سن لیں پھر آپ اس کو پڑھیں. تو اس میں بھی کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. امید ہے اگلے ہفتے ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.